बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बुढ़ापे को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाए, हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बाल के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे के जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में उतना ही इजाफ़ा कर देंगे और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काटा था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला जलालू से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है, मेरे ये बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ए अल्लाह ताला, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आपका फरमान आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला के नबी, जो लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं, क्या उनका बाल उखाड़ना ठीक है? इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ लिया। आपने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आपने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आपने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते उस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल को पहुँच जाता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि उस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है
اور روح کو اس بندے کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، پیٹ بھر کر انار کھاتا ہے، وضو کرتا اور خدائے کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے دنیا میں زندگی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت و توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔
اور ان کے پیدا ہونے کے کچھ ہی سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا تھا باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امی جان میں آ رہا ہوں، میں نماز توڑ دوں گا۔ تو ناظرین، اپنے والدین کی عزت کرو۔ بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ واش روم جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے کہا؟ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، یمن والے کھڑے ہو رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک ککر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چرا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ پیارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے دونوں نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے۔ اب حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آپ اتنے عظیم صحابہ اور میں آپ کے سامنے ایک عاجز مسکین، میں دعا کروں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی سب چلے جائیں لیکن اویس کو روک لیا جائے۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔
لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہمیں سکھانے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا۔ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن و سلوک اور یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھوڑی تھی۔ جب جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جائیں۔ جب سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں پیچھے رہ گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو کہا ہاں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، تو اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے تو حضور نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم جیتی اور ایک میں۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھائی۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل پیدا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔